अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तानी फजाइया के लड़ाका तैयारों ने भारत को भरपूर जवाब देते हुए 2 तैयारे मार गिराए हैं, जबकि एक पायलट को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी एक वीडियो भी अब से कुछ देर पहले जारी की गई थी। इस पर तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि हम एक जिम्मेदार रियासत हैं और अमन चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत को जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। वजीर आजम इमरान खान ने भी एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वजीर आजम का कहना था कि दुनिया की तारीख बताती है कि जंगें मसाइल का हल नहीं होती। भारत से सवाल है कि जो हथियार आपके और हमारे पास हैं, क्या हम गलत अंदाजे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि इस वक्त जो बढ़ावा होगा तो बात कहां तक जाएगी? फिर ये ना मेरे और ना ही मोदी के कंट्रोल में होगा। ये वाज़ेह पैगाम वजीर आजम की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ अकल और हिकमत का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आज, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल। और आज हमें साबिक DG ISPR अतर अब्बास साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल इस तरीके से है, आज पाक फजाइया ने 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए, पायलट गिरफ्तार, वजीर आजम इमरान खान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। क्या पाक भारत कशीदगी जंग की तरफ बढ़ेगी या मुज़ाकरात आपके ख्याल में मुमकिन है? 2 ऑप्शंस हैं, मुज़ाकरात या जंग। सबसे पहले हम हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, जो सारी आज की डेवलपमेंट है वो आप सब लोगों के सामने है। वजीर आजम ने एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दिया है कि अमन को चांस दिया जाए, पीस को मौका दिया जाए, लेकिन जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें भारतीय मीडिया से मौसूल हो रही हैं, उनकी तरफ से इस चीज़ को ऐसे कोट किया जा रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बेग्स फॉर निगोशिएशंस। तो आपके ख्याल में वजीर आजम के रद्द अमल के ऊपर इस तरीके से भारत से बातें सामने आना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? वो क्या चाह रहे हैं इस वक्त? अच्छा, मैंने कहा कि न मोदी साहब को चंगेज़ खान है, न इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के मुहिमजू, मौका परस्त, खुदगर्ज और जाहिल सियासतदानों की तरह मायोपिक और टनल विजन की हामिल होती है। कल हम लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र किया, तो वहाँ जो 2 बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए थे ना, लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन, वो आज के मुकाबले पे खिलौने भी नहीं हैं। और ये बात डीप स्टेट बहुत अच्छी तरह जानती है, खास तौर पे हिंदुस्तान की। आई एम 100% श्योर। आखिरी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर दरअसल मेरे नज़दीक बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए इत्माम हुज्जत है, जिसे वो बेगिंग फॉर पीस कह रहे हैं। दे आर इडियट्स। ये बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए इत्माम हुज्जत है कि इस रीजन में अगर क़यामत सुगरा आई तो उसका विलन पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान होगा। और मेरा जाती खुशगुमानी कह लें आप, हुस्न ज़न कह लें, कि डीप स्टेट की पहली, दूसरी, तीसरी तरजीह बहरहाल मुज़ाकरात ही होंगे। जी, आई एम थ्रू। तो अली हसन साहब को लगता है कि मुज़ाकरात के टेबल पर आएंगे? जी, मैंने वही अर्ज किया ना कि मुहिमजू सियासतदानों का तो कुछ नहीं पता होता। ये अनपढ़ भी होते हैं, ये जाहिल भी होते हैं, मौका परस्त भी होते हैं, खुदगर्ज भी होते हैं। एक इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट वो सेंसिबल होती है, वो और तरीके से एक्ट और बिहेव करती है। ठीक, बिल्कुल सही। मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन दूसरा होना नहीं चाहिए। अतर साहब, आपकी तरफ आएंगे। अतर अब्बास साहब, इंडिया ये क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया? हमारी तरफ से तो वाज़ेह DG ISPR ने इस पर ब्रीफिंग भी दी है और बताया भी है। देखिए, ये इसके जो नजर आ रहा है कि इंडिया इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक अभी तक एक दूसरे के किसी मिलिट्री टारगेट को लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार नहीं एंगेज किया गया है, क्योंकि वो जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ हो जाता है और दूसरी साइड को फिर मौका मिलता है रिटेलिएट करने का, और उससे बात ऊपर जाती है। अभी तक जो नजर आ रहा है कि वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि कारगिल के बाद एक जो उनकी हिकमत अमली बनी थी कि उन्होंने कहा कि एक हमें लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू की है, तो न्यूक्लियर ओवरहैंग के अंदर हमें एक स्पेस है जिसमें कि एक लिमिटेड वॉर हो सकती है, कन्वेंशनल वॉर।
اور چونکہ انڈیا کے پاس زیادہ اسلحہ ہے، زیادہ بڑا ملک ہے، اکانومی ان کی بوم کر رہی ہے، اس لیے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ایک لمیٹڈ وار انڈر نیوکلیئر اوور ہینگ اگر اس کی سپیس ملتی ہے تو وہ، لیکن پاکستان نے واضح کر دیا تھا کہ کسی قسم کی بھی مہم جوئی انڈیا کی جانب سے ہوگی تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور ریٹیلیشن کا لیول جو ہے وہ اوپر بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ جو وہاں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے کوورٹ آپریشنز کا ایک اصطلاح استعمال کی کہ پاکستان کے خلاف ہم اوورٹ وار میں نہیں جائیں گے لیکن کوورٹ آپریشنز کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے ذریعے بلوچستان میں اور کراچی تک انڈیا کے کوورٹ آپریشنز بہت ایکٹیو رہے، جس کا کلبوشن جو ہے وہ ایک نمایاں شاہکار ہے۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ انہوں نے جو ایک میڈیا کے ساتھ کلوژن کیا ہے انٹیلیجنس کا اور اپنے پولیٹیکل ایپریٹس کا، جس سے جو ہائپ کریٹ کر دی ہے، تو جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ وکٹم آف اون ریٹرک، اب جو پریشر بن گیا ہے اس میں جب وہ کسی ریشنل ڈیسیشن کی طرف آنا چاہیں گے بھی تو یہ جو پبلک پریشر ہے اور چاروں طرف سے ہیٹ جو کریٹ ہو گئی ہے یہ ان کو روکے گی اس طرف آنے کے لیے۔ یہ ایک مسئلہ اب ہم جو پاک انڈیا ٹریک 2 کا حصہ رہے ہیں، سلیم صافی صاحب شاید بیٹھے ہوں گے، ہم اکثر ان سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جس پول کے اوپر آپ چڑھ گئے ہیں، کلائم کر گئے ہیں، اس سے نیچے کوئی آپ کو اترنے نہیں دے گا، نہ آپ کا میڈیا نہ آپ کی پبلک، جب آپ ریشنل ڈائیلاگ کی طرف آنا بھی چاہیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ جس طریقے کا مزاج بن گیا ہے، جو جنگی جنون طاری ہو گیا ہے، اب وہ ان کو ایک لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ کنڈیشن پیدا کرے، پبلک کو اپنے تھوڑا ٹھنڈا کرے کہ جی ریشنل ڈیسیشن کی طرف آنا چاہیے، اور ریشنل ڈیسیشن ڈائیلاگ کا ہی ہے۔ اور پاکستان کی ڈائیلاگ آفر کنسسٹنٹ رہی ہے کہ جی بات چیت کے ذریعے، چاہے وہ ٹیررزم ہے، چاہے کشمیر ہے، اور جو بھی مسئلہ ہے، جب تک ٹیبل پہ نہیں آئیں گے اس پہ بات چیت نہیں شروع ہو پائے گی۔ تو میرے نزدیک ریشنل ڈیسیشن تو یہی ہے، لیکن دیکھنا ابھی یہ ہے کہ جس قسم کے وہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ ملٹری اسٹرائک کی ہے، ملٹری ٹارگٹ انگیج کیا ہے، تو اب ہم بھی ملٹری ٹارگٹ انگیج کر لیں گے، تو اگر یہ شروع ہوا تو پھر ایسکلیشن کی طرف جائے گی۔ لیکن اگر وہ لیڈرشپ نے یہ سٹیپ لیا، اپنی پبلک کو تھوڑا ٹھنڈا کیا کہ جی یہ ڈائیلاگ کی طرف ریشنل ڈیسیشن یہی ہے، تو پھر ڈائیلاگ شروع ہوگا، ہماری کی طرف جائے گا۔ لیکن عطر صاحب، ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہماری طرف سے کافی واضح پیغام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت مذاکرات کی طرف آئے گا؟ کچھ اطلاعات بیچ میں تھیں کہ چائنا سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، سشما سوراج صاحبہ وہیں پر ہیں، کو بات چیت ہو رہی ہے اس بارے میں، مذاکرات کی میز پر آئے گا بھارت آپ کے خیال میں؟ جی، چائنا، روس کا اور انڈیا کا ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے، وہ ہمیں اس کو اینالائز کرنا پڑے گا، غور سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں کہی گئی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک دونوں نیوکلیئر پاور ہیں اور آج تک کسی دو نیوکلیئر پاور کے درمیان کنونشنل جنگ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ کسی کو ہسٹری کے اندر، تاریخ میں بھی نہیں ہے کہ دو نیوکلیئر پاور آپس میں جو روایتی جنگ ہے وہ شروع کر دی ہو اور وہ کسی ایک اسٹیج پہ، لمٹ پہ جا کے ختم ہو گئی ہو، اور نیوکلیئر وار میں جو غیر روایتی ہے اس کے اندر نہ چلی گئی ہو۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، اور میں سمجھتا ہوں مودی صاحب نے یہ رسک نہیں بلکہ گیمبل کیا ہے اس کو شروع کر کے، لیکن اس کو روکنا ضروری ہوگا ہندوستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ اس کو شروع کرنا آسان ہے اور روکنا ناممکن یا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، اس کو روکنا ضروری ہوگا۔ سلیم صافی صاحب کی طرف ہی جائیں گے۔ صافی صاحب، جس طرح عطر صاحب گفتگو کر رہے ہیں، جو ایک غلطی ہو گئی بھارت سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید اب اس کے اوپر توجیحات پیش کر کے، وجوہات پیش کر کے، اس طرح کے ریزنز دے کر مزید خراب کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے اس معاملے کو؟ دیکھیے، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ قیادت بعض اوقات خود معاشرے کے اندر اور میڈیا کے اندر اور رائے عامہ کے دیگر اداروں کے اندر جنونیت کو بڑھاوا دے دیتی ہے، اور پھر وہ ایک اسٹیج تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ قیادت خود اس رائے عامہ کی یا اس جذباتیت کی یرغمال بن جاتی ہے۔ اب انڈین قیادت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، اور پھر الیکشن کنٹیکسٹ میں بھی مودی اور ان کے ساتھی جو تھے اس کو ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے،
اور بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا کہ انڈین کے ساتھ اس دوران جب ہمارا کبھی انٹریکشن ہوتا ہے تو پچھلے کچھ عرصے سے وہ ایک عجیب قسم کے احساس برتری اور زوم کے بھی شکار ہو گئے تھے، اور وہ اس میں ان کے میڈیا نے بھی بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور وہ پاکستان کو بہت کمتر نظروں سے دیکھنے لگے تھے، اور اسی لیے یہ مہم جوئی کی گئی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک تو کل کے بعد جو آج جس طرح جواب دیا گیا پاکستان کی طرف سے، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ آنکھیں ان کی کھل گئی ہوں گی۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اب جب وہ حساب لگائیں گے تو وہ اس طرح تو ان کا زوم کہ ہماری آبادی اتنی، پاکستان کی اتنی، ہماری معیشت ایسی ہے، پاکستان کی ایسی ہے، ہمارے ہاں مضبوط ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی کی حالت ہر وقت ڈماڈول ہوتی ہے، وہاں پہ فالٹ لائنز ہوتے ہیں۔ لیکن اب انڈین قیادت اگر پہلے نہیں ریئلائز کر رہی تھی تو اب ان کو ریئلائز یہ چیز ہوگی کہ یہ واحد نقطہ ہے جو پاکستانی قوم کو یونائٹ کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران یہ ایڈونچرزم کر کے مودی نے الٹا پاکستان پہ احسان کیا ہے۔ آپ 2 دن پہلے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر صورتحال دیکھے، اب دیکھے، آپ چند روز پہلے ہمارے ہاں سول ملٹری ریلیشن کی نوعیت دیکھے اور اب دیکھیں۔ دوسرا ایک چیز جو وہ ذہن میں کہ دیکھیں، جو ٹھیک ہے کچھ ہتھیاروں میں ایئر فورس میں ان کو سبقت ہوگی، نیوی میں ان کی سبقت ہوگی، ہماری 6-7 لاکھ فوج ہے، ان کی 14-15 لاکھ ہے، لیکن جو فیصلہ کن ہتھیار ہے، ایک تو اگر میزائل ٹیکنالوجی میں دیکھے اور پھر ایٹمی صلاحیت کے لحاظ سے دیکھے تو اس میں پاکستان کو اگر برتری نہیں تو اس سے کوئی کمتری بھی نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ہوش ٹھکانے آ جائے گا، اور الٹیمیٹلی انڈین قیادت کو بھی مذاکرات کی طرف جانا پڑے گا۔ ہاں اگر اس دوران پاکستانی قیادت بھی اس جنونیت کی شکار رہتی جو انڈیا ہے، یا پاکستانی میڈیا اور رائامہ کے ادارے بھی، تو پھر زیادہ اسکیلیشن کا بالکل خطرہ تھا۔ لیکن یہ شکر الحمدللہ کہ اس دوران پاکستان کی طرف سے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، صبر کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ صافی صاحب، ہم بابر صاحب کی طرف آگے بڑھیں گے۔ بابر صاحب، صافی صاحب یہ امید ظاہر بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو سارا چیپٹر ہے اس سے کچھ آنکھیں کھلی ہوں گی، لیکن ابھی بھی ہم کیونکہ میڈیا کے تھرو ہی جڑے ہیں، انڈین چینلز کو دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے، فیکٹس تو ابھی بھی بیان نہیں کیے جا رہے، ابھی بھی جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اب آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف بڑھے گی بات، مذاکرات کی طرف یا کشیدگی؟ دیکھیے فیکٹس تو یہ بڑی نارمل سی بات ہے کہ جب بھی جنگ کا ماحول بنتا ہے تو اس میں ٹروتھ جو ہے وہ پہلی کیجولٹی ہوتی ہے، آپ نے اپنا نیریٹو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹ ہم نے یہ چیز دیکھی، انڈیا بڑا ملک ہے، میڈیا بھی ظاہر ہے زیادہ آؤٹ فٹس ہیں، لیکن میڈیا کی جو اپنی ایک طرح سے روش ہم نظر آئی کہ وہ فیکٹس کے اوپر اتنا فوکس نہیں رہا، زیادہ اپنے اسٹیٹ کے نیریٹو کو آگے لے کے جانے میں فوکسڈ رہا، جس کی وجہ سے جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو پھر کرٹیسزم نہیں آتا یا ڈسینٹ نہیں ہوتی، لوگ سوال نہیں پوچھتے زیادہ، تو ایک ہی نیریٹو چلتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ غلط نیریٹو ہو جس کا نقصان ہو یا ڈینجرس ہو، جس طرح ہم نے دیکھا اس سارے انوائرمنٹ میں، تو وہ چیز پھر، اور جس طرح ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک دفعہ نیریٹو آپ بنا دیتے ہیں، پرووک کرنا پاپولیشن کو آسان کام ہے، لیکن انہیں پھر کام ڈاؤن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ پرووک کرتے ہوئے تو آپ آنر اور باقی چیزیں، ڈیلوژنز آف گرینجر، یہ جو صافی صاحب نے بھی بات کی، ظاہر ہے انڈیا سکسیسفل رہا ہے پچھلے 20 سالوں کے اندر، اس کی اکانومی بھی گرو کی ہے، ملک نے بھی گرو کیا ہے، ایک بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے دنیا میں، اسے پذیرائی مل رہی ہے، سو اس سے آپ کو یہ سینس بھی کریٹ ہو جاتی ہے کہ جس طرح گلوبل پاورز کام کرتی ہیں، سو امریکہ فار ایگزامپل انہوں نے پریمپٹیو سٹرائکس کی ہیں مختلف جگہوں پہ دنیا میں، لیکن انہیں اس طرح کا رسپانس آگے سے نہیں ملا، کیونکہ جو ڈفرنس ہے پاور کا، جن ملکوں پہ انہوں نے پریمپٹیو سٹرائک کی ان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان اتنا بڑا گیپ تھا کہ رسپونڈ کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، تو شاید مس انڈرسٹینڈنگ انڈیا کی یہ تھی کہ اس نے بھی اس طرح کی پاور ایکوائر کی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو اٹیک کرے تو پاکستان نہیں رسپونڈ کرے گا، سو ایک یہ چیز میرا خیال ہے مس کیلکولیشن ان کی تھوڑی سی رہی، اور دوسرا ظاہر ہے ایک انٹرنل پولیٹیکل کمپلشنز ہیں اس سٹیج کے اوپر، غالباً مودی گورنمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ ایسکلیٹ کرتے ہیں
تو اس کا مزید نقصان بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے بڑی انپریڈکٹیبل چیز ہے. کل جو حالات تھے جو آج حالات ہیں, ایک غلط منور ان کی ایئر فورس نے کیا, ان کا جہاز بھی گرا, ان کا پائلٹ بھی جو پکڑا گیا پاکستان میں. تو جنگ کے اندر جب آپ ایگریشن کرتے ہیں تو حالات تو بڑی تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہیں, اور اس کے کیا پولیٹیکل کانسیکوینسز نکلیں گے. سو ایسکلیٹ کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ مودی کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملے, اور ظاہر ہے اکنامکلی بھی انہیں نقصان ہوگا. اور اس سٹیج پہ جب پاکستان کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہے, آج گلوٹ بھی کر سکتا تھا پاکستان, اس طرح کا ماحول کریٹ کر سکتا تھا, لیکن ہمارے آرمی کے اسپوکسمین نے بہت ریسٹرینٹ اور انڈیزائربلٹی آف وار کے اوپر ایمفسائز کیا. ہمارے پرائم منسٹر نے کیا, جس طرح کا رویہ ہمارے فوجیوں نے ان کے پائلٹ کے ساتھ رکھا. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگر دنیا بھی اسے دیکھے گی تو نظر آئے گا کہ یہ ایک ملک ہے جو مسلسل پیس کی بات کر رہا ہے. تو ایک ملک جب مسلسل پیس کی بات کر رہا ہے, دوسرے ملک کے لیے جنگ کرنا مشکل ہوگی. اور یہ مزید واضح ہو گیا ہے پاکستان کا نیریٹو اس ساری صورتحال کے اندر. ارشاد صاحب, جس طرح بابر صاحب بات کر رہے ہیں, جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ مذاکرات کی طرف آنے سے بھارت خود کو چھوٹا سمجھے گا, تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے سیاسی ایڈوانٹیج کی طرف ہی تمام حلقے اس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ساری کشیدگی ہوئی ہے ان دنوں میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف آئے گا بھارت؟ دیکھیے جنگ میں تو نہ کل جنگ کے حق میں, نہ آج, نہ آنے والے کل, اس لیے اس کے حق میں تو میں جاؤں گا ہی نہیں. خدا نہ خواستہ یہ ہو بھی جائے تو ایک اچھے گمان کے لیے یا خوش گمانی کے لیے. مذاکرات مجھے ہوتے لگ نہیں رہے ابھی. گو کہ بھارت میں کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور یہ بھارتی اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ 45 دن کے وزیر اعظم نریندر مودی کے الیکشن کے لیے یا سیاست کے لیے وہ کتنی بڑی تباہی لا سکتے ہیں یا اس خطے کو اس تباہی سے بچا سکتے ہیں. اب یہ رسپانس ہے, جیسے پچھلی مرتبہ منموہن سنگھ نے جب اپنے سارے چیفز کو بلایا تھا تو انہوں نے بھی وہ یہی کہا تھا کہ ہمیں جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو اب یہ ان کے اداروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ جو پچھلے 5-7 دنوں میں جس طرح نریندر مودی کی زبان اور جو تقریریں میں نے سنی, اور پھر جب اپنے وزیر اعظم کو سنا اور ان کی زبان اور تقریریں سنی, تو مجھے خوشی ہوئی اور اچھا لگا کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے, نریندر مودی نہیں ہے. اور پھر جس طرح بھارت کی رات کی جھوٹ کہانیاں اور بھارتی فوج کا رسپانس دیکھا, اور پھر جب اپنی فوج کا رسپانس دیکھا, اور تو فخر ہوا کہ یہ ہماری فوج ہے. اپنی فوج پر فخر ہوا, اپنے شہیدوں پر, اپنے غازیوں پر. اور اسی طرح جب گزشتہ 7 دنوں میں پورے بھارت کا رسپانس دیکھا, اور پھر جب اپنا رسپانس دیکھا جو میچیور تھا اور جذبات سے پاک تھا, تو اچھا لگا. دیکھیے کل بھی جنگ ہمارے کسی کے حق میں اچھی نہیں ہے, آج بھی نہیں اور آنے والے کل بھی نہیں ہے. لیکن اس رسپانس کا دینا بہت ضروری ہو گیا تھا پاک فوج کی طرف. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ LOC کی خلاف ورزی نہیں تھی, پاکستان پر حملہ تھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھارت نے ایک عجیب سی ڈاکٹرین آف پریزمپشن بنا لی تھی کہ یعنی یہ ہو سکتا ہے تو یہ میں کر دوں گا, یہ ہونے والا ہے تو یہ کرنا چاہیے. مطلب خود ہی مدعی, خود ہی وکیل اور خود ہی جج. تو یہ تو پورے امریکہ نہیں, آپ سمجھتے کہ مذاکرات کی طرف آئیں گے, لیکن آپ جنگ کا آپشن نہیں لینا چاہتے. ہمارے خطے میں امریکہ بھارت بن گیا تھا, تو یہ بڑا ضروری تھا. مگر مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی کوئی اللہ نہ کرے جنگ ہو اور مذاکرات بھی نہیں ہوتے لگ رہے. مذاکرات بھی ہوتے ہوئے نہیں لگ رہے, لیکن آپ جنگ کا بھی آپشن نہیں لینا چاہتے کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ اس طرح بات جائے بالکل بھی. حفیظ اللہ نیائی صاحب, جو بھارتی پائلٹ کی ویڈیو آپ سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے اس میں بات کی گئی ہے, اور اس نے یہی کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ بھارت بھی بہت اچھا رویہ ان کے ساتھ اپنایا گیا ہے یہاں پر, کہ کاش کہ وہاں پر بھی اسی طریقے سے رویہ اپنایا جائے. ان باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ پیس کی بات ہی کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اب پائلٹ پاکستان کے پاس ہے بھارتی, تو پاکستان کیا طریقہ کار اپنائے کہ گلوبلی پیغام جائے پاکستان کی طرف سے پیس کا؟ افسا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو آج انتہائی جذبات میں مغلوب ہوں. میں آج ایک پراؤڈ پاکستانی ہوں, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی افواج پاکستان کا اور خصوصاً پاکستان ایئر فورس کا, کہ جس نے قوم کو میں ایک جوش و خروش اور حوصلہ مندی کی نئی روح پھونک دی ہے. پوری قوم آج اپ بیٹ ہے. یہ جنگ جو ہم نے آج واقعہ ہوا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پلوامہ کے اوپر جب اپنا پالیسی ایک قومی خطاب کیا
تو اس میں بھی انہوں نے ہر وہ کوشش کی کہ جس میں ان کو باز رکھا جا سکے. اور یہ بات جس کو کہنا چاہیے کہ بار بار ہمارے افواج پاکستان کے بھی ترجمان کی طرف سے آئی کہ جی آپ جو ہے اس سلسلے میں جو کچھ جہاں تک جس انتہا تک جانا چاہتے ہیں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ہندوستان کے پاس چوائس تھی, ہندوستان کے پاس راستہ تھا, ان کے پاس ان کی سوچ سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے تھی کہ یہ راستہ اختیار نہ کیا جاتا, کیونکہ اس کے بارے میں پھر وزیر اعظم کی ایک تقریر تھی جس میں کہا تھا کہ جنگ آپ شروع تو کر سکتے ہیں, ختم کرنا پھر دونوں فریقوں میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. آج بھی جو مذاکرات ہیں وہ ہم نے تو اسی چیز کو ٹو کیا ہے جس کو ہم نے پلوامہ کے اوپر جو پہلا ریئیکشن دیا تھا اسی کو ٹوک کیا, اور انڈیا کو وارن کیا تھا کہ آپ ادھر نہ آئیں, ہمارے کنٹرول سے باہر ہوگی. آج پھر ہم نے جب ڈی جی آئی ایس پر 1 بجے آئے تو میرے دل سے خواہش نکلی کہ اللہ کرے کہ یہ کہیں کہ ہم ابھی بھی امن چاہتے ہیں, اور انہوں نے آتے ہی امن کی پیشکش کی, اور چند منٹ کے اندر انہوں نے بہت پریسائزلی بڑے جامع طریقے سے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں. یعنی ایک حرکت آپ نے کی, ہم نے جواب دے دیا, تو انہوں نے فوراً انہوں نے کہا یہ امن کی پیشکش کر دی. اب بال دوبارہ ہندوستان کے کورٹ کے اندر ہے. ہندوستان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اب ایک چیز ہے کہ وہ اس جنگ کو نہ پھیلائے. اب ایک چیز اور ہے جو مجھے بہت ضروری کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ایک سیاسی جماعتوں کی قومی کانفرنس کرنی ہوگی. سیاسی جماعتوں کی اس لیے کہ عام پاکستانی قوم جو پہلے سے متحد ہے اس کو مزید فورٹیفائی کرنا ہے. وے فارورڈ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچ رکھنا چاہیے کہ انڈیا نے اس جنگ کو پھیلانا ہے. ہماری مذاکرات کی اس کو نہ وہ پہلے خاتے میں لائے نہ پائے گا. وہ ایک طاقتور ملک ہے, اس کے بیانیوں کو دنیا سنے گی بھی صحیح, اور وہ اس طریقے سے, کیونکہ یہاں مفادات کی دنیا کمرشل ورلڈ ہے. آل رائٹ نیائی صاحب, بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. مظہر صاحب کی طرف جائیں گے. مظہر صاحب, نیائی صاحب بہت کھل کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو تو نہیں لگتا کہ بھارت مذاکرات کی طرف آئے گا یا اس طرف آتا ہوا, لیکن ایک سوال ہے جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے, اور عوام بارڈر کے دونوں طرف جو یقیناً اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے. کل رات کو بھی بڑی اطلاعات تھیں سیالکوٹ ایل او سی پر, جو صورتحال رہی, فائرنگ کے تبادلے سے متعلق اطلاعات تھیں. آپ کیا تبصرہ کریں گے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا جنگ ہوگی یا مذاکرات کی طرف ہی جائے گی بات؟ دیکھیے, مذاکرات اور صرف مذاکرات, آپ کی طرف سے تو کوئی دوسری بات ہونی ہی نہیں چاہیے اور ہو بھی نہیں رہی. وہ الگ بات ہے کہ آپ پہ اگر کوئی چیز مسلط کر دی جائے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے, جو کہ ہوا. انڈیا نے کل جو کچھ کیا وہ ہٹ وکٹ ہو گیا, آج اس کی 2 وکٹیں گر گئیں. اس کے بعد بھی جو صورتحال ہے, دیکھیے ایک طرف عقل اور حکمت کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف جہالت اور جنگ کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف پیار اور امن کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف نفرت اور نفرت کی بات ہو رہی ہے. دونوں میں فرق دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہماری طرف سے کیا رسپانس آ رہا ہے, ہماری کیا پوزیشن ہے پہلے دن سے اور آج بھی پرائم منسٹر کی تقریر دیکھ لیں آپ, اتنی مختصر تقریر اور اتنی جامع تقریر, اور صرف ایک ہی میسج تھا کہ جنگ نہیں چاہتے. ہم نے جنگ دیکھی ہے, ہم نے جنگ اور جنگوں کی جو مثال دی انہوں نے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہمارے سامنے عراق کی مثال ہے, ہمارے سامنے افغانستان ہے, ہمارے سامنے سیریا ہے, اور یہ بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ جنونیت میں پہ قائم رہے گا, اور جو انڈین میڈیا میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک کلاسیکل اگزامپل لگتی ہے ڈس انفارمیشن کی, فیک نیوز کی. یعنی اس طریقے سے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ تو پریزرو کرنا چاہیے. کبھی بھی آپ یونیورسٹیز میں اگر فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے کوئی سبجیکٹ ہو تو اس میں یہ بتانا چاہیے کہ اسے کہتے ہیں فیک نیوز, اسے کہتے ہیں ڈس انفارمیشن, میں صاحب سے یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیا وہاں پر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے میڈیا کی, کیونکہ زیادہ تشویش میڈیا جو بھارتی باتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پھیل رہی ہے دونوں طرف, اور اتنے سینئر اینالسٹ اور اینکرز اس طرح کے جن سے شاید یہ امید نہیں تھی, جو اسٹوڈنٹس ہیں جرنلزم کے, ان کو بھی کہ وہ بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
देखिए वहाँ तो मुझे इरेगुलेटरी अथॉरिटी लग रही है, वहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी लगी नहीं रही। और यही नहीं, आप माजी में भी उठा के देख लें, आप इवन मैं कारगिल की बात करता हूँ, उस वक्त तो पाकिस्तान में तो कम से कम प्राइवेट टेलीविजन नहीं था, इंडिया में था फिर भी। जी कारगिल में उस वक्त के आप अखबारात की क्लिपिंग्स उठा के देख लें, आपको 2 व्यूज नजर आएंगे। और इंडिया में देख लें, इंडिया में बिल्कुल उसी तरह का नैरेटिव है था जो आज नजर आता है, चंद एक आवाजों को छोड़ के। तो बदकिस्मती है ये कि वो मुल्क जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता है, वो मुल्क जो अपनी मिसालें देता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, वहाँ आप समझते हैं कि तारीख ऐसी फैलाया जा रहा है, एग्जाम्पल से भरी पड़ी है भारत की तरफ से, की बुनियाद रखी जा रही है। जी सही, ठीक। आप कह रहे हैं कि इसी तरह की पहले भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं हमारे पास, जानबूझ के इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमें एक ब्रेक के बाद हमारे एनालिस्ट शहजाद इकबाल ज्वाइन करेंगे। आप सब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और इसी मामले पर मजीद डिस्कशन होगी। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद रिपोर्ट कार्ड में हमारे साथ रहिए। बात हो रही है पाक भारत ताल्लुकात में हालिया कशीदगी की, और जो हमारी डिस्कशन हो रही है उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। अतर साहब की तरफ जाएंगे। अतर अब्बास साहब, वैसे तो अभी जिस तरह से मदद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा क्रेडिबिलिटी जो भारतीय मीडिया की है उसके ऊपर उन्होंने बात की, लेकिन फिर भी ये सवाल हम करेंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भारत में इसके ऊपर बात की जा रही है। ये एक मुतज़ाद खबरें भारत में आ रही हैं कि जो शूट डाउन किए गए हैं फाइटर जेट्स भारत के पाकिस्तान की तरफ से, वो लोग कह रहे हैं कि ये तो पुराने हैं फाइटर जेट्स हैं हमारे, तो हम पुराने जहाज क्यों भेजेंगे? तो इस पर क्या समझते हैं आप? जिस तरीके से भारतीय मीडिया माजी करीब में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है और यूज किया गया है अपने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में, अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है और वो किसी बात को पे मानने पे तैयार नहीं है। और जितना फैक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं उनको जो स्पिन दी जा रही है और उनको जो जिस तरीके से उनकी शक्ल बन रही है और जिस तरीके से झूठ को आगे बढ़ाया जा रहा है और बार बार झूठ बताया जा रहा है अपनी आवाम को और अपनी पब्लिक को, उस वजह से जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो बेहद खतरनाक है। और मैं समझता हूँ यही वो मौका है जिसमें कि आलमी ताकतें, आलमी कुव्वतें, यूएन को इंटरफेयर करना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात यहाँ से आगे निकलती है, जो कि नजर आ रही है कि भारत के ऊपर जो लीडरशिप है उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से वो किसी रैशनल डिसीजन के बजाय इरेशनल डिसीजन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब वो लग ये रहा है कि एक लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर चाह रहे हैं कि मिलिट्री टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं इसलिए हम लेजिटिमेट हैं इस मिलिट्री टारगेट्स हिट करने में पाकिस्तान के अंदर। तो इसको रोकने की अशद जरूरत है। पाकिस्तान की बात जो है वो भारत तक पहुंचाने की आर्मी कुव्वतों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये अगर इस जगह नहीं रुकेगी तो कन्वेंशनल लिमिटेड वॉर जो है वो 2 न्यूक्लियर कुव्वतों में ना आज तक हुई है, और अगर होगी कहाँ रुकेगी, ये मैंने जैसा पहले कहा है ये बहुत बड़ा एक खतरनाक गैम्बल होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत है इस बात की कि दोनों को डायलॉग की तरफ लाया जाए, और पाकिस्तान ने बिल्कुल खुली डायलॉग की ऑफर की हुई है। पाकिस्तान कंसिस्टेंट रहा है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच बिल्कुल वाज़ेह है और ऑफर है डायलॉग का। मैं समझता हूँ इसको उनको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन इस वक्त वो संजीदगी ना उधर क़यादत में नजर आ रही है, ना मीडिया पे नजर आ रही है, और ना जो उनका इंटेलिजेंशिया है उसमें नजर आ रही है। मुज़ाकरात की ऑफर को बहुत संजीदा लेना चाहिए, लेकिन ये संजीदगी आपको भारत में कहीं नजर नहीं आ रही इस वक्त। शहजाद इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ जाएंगे। शहजाद साहब, एक तो ओवरऑल जो आज पूरी डेवलपमेंट हुई, आपके क्या ख्यालात हैं उसके ऊपर? और अब भी जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक ट्विटर पर हैशटैग से नो टू वॉर ट्रेंड कर रहा है इस टाइम भारत में। तो भारतीय मीडिया के ऊपर जो हम देख रहे हैं इस वक्त उनके ख्यालात, हम क्या ये कह सकते हैं कि अवाम में मुख्तलिफ राय पाई जाती है? हालांकि एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पर ही इसको देखा जा सकता है, लेकिन लोग तो लिखते हैं आकर ट्विटर पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। देखिए, जिस दिन से ये पुलवामा का हादसा हुआ है उसके बाद से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत, पाकिस्तान का मीडिया और इवन बहुत हद तक जो है हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि बहुत ही सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमने काम लिया है। इसके बरक्स इंडिया के सर पे एक जंगी जुनून सवार है। वॉर मॉन्गरिंग उनका सिर्फ उनकी हुकूमत या उनके अपोजिशन के लोग नहीं कर रहे हैं,
ان کا جو میڈیا ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور میرے خیال سے یہ بہت ہی منفی رول ہے جو انڈین میڈیا نے ادا کیا ہے, اور اس کا اثر بہت حد تک دیکھتے ہیں کہ عوام پر بھی ہوتا ہے. آج جو کارروائی تھی میرے خیال سے اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے جو بات کی ہے یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایڈریس کیا ہے نیشن کو, وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, اور آج میں کہوں گا کہ ون آف دا بیسٹ ایڈریس تھا دونوں کی جانب سے, کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کمپوز تھے, اور جو میسج دیا ہے وہ ابھی بھی یہی ہے کہ تمام ایشوز چاہے وہ ٹیررزم کیوں نہ ہو, اس پاکستان بات کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کو بھی بات کرنا چاہیے, اور پیس کی ابھی ہماری طرف سے ابھی بھی پیس کا میسج کیا ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں بھی بڑا واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایشو پہ بات ہو, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی پہ پہلے بات کرنی ہے تو ہم دہشت گردی پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آج دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ پاکستان میں سے کوئی ملوث ہے پلوامہ اٹیک میں, تو آپ اس کے ثبوت ہمیں دیں, ہم انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جو سینس پہلے پریویل کر رہی تھی پاکستان میں, بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل انڈیا کی طرف سے ایگریشن ہوا, آج دوبارہ ایگریشن ہوا, جس کا جواب پاکستان ایئر فورس نے بڑے زبردست طریقے سے دیا ہے. اس ایگریشن کے ماحول میں بھی پاکستان جو ہے کوئی وکٹری کلیم نہیں کر رہا. آج ان کے 2 ایئر فورس پلینز ہم نے گرا دیے, ان کا پائلٹ اس وقت پاکستان کی کسٹڈی میں ہے, لیکن کوئی سیلیبریشن نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جنگ جیت گئے یا ہم نے کوئی منہ توڑ جواب دے دیا ہے. ہم بڑے رسپانسبلٹی کے ساتھ ان کو جواب دے رہے ہیں, کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے جو اطہر صاحب ابھی کر رہے تھے. بالکل اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کے بیچ میں ایسے ٹھیک اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ بہت رسپانسبلی پاکستان کی طرف سے ریاکٹ کیا جا رہا ہے. بابر صاحب, انٹرنیشنلی ریاکشن آنا شروع ہوا ہے اس کے اوپر, اور برطانوی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے بابر ستار صاحب کہ ہمیں تشویش کا اظہار ہم کرتے ہیں اس کے اوپر, اور پاکستان اور بھارت کو مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی اس کے اوپر. امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے بھی یہی بات کہی ہے, چائنا کی طرف سے بھی اسی چیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں انٹرنیشنلی اب کیا صورتحال بلٹ ہو رہی ہے, اور کیا پاکستان کے حق میں جا رہی ہے یہ سچویشن؟ جو بات پاکستان کہہ رہا ہے وہی یہ ممالک کہہ رہے ہیں. دیکھیے, انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹرز ہمیشہ ریسٹرینٹ کی بات کریں گے. وہ کل بھی ریسٹرینٹ کی بات کر رہے تھے جب انڈیا نے ایگریشن شو کیا تھا, اور پاکستان کا رسپونڈ کرنا باقی تھا. آج بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اسٹیٹس کو میں دنیا بیلیو کرتی ہے کہ چیزیں جہاں پہ بھی ہیں اسے حالات کشیدگی کی طرف نہ بڑھیں آگے. اور یہ بات ہم نے جب ہمارے نیوکلیئر بلاسٹ ہم نے 90s میں کیے تھے, اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیا نے پہلے اپنے ویپن ٹیسٹ کیے, اور ساری دنیا پاکستان کو یہ مشورہ دے رہی تھی کہ آپ ویپنز نہیں ٹیسٹ کریں, دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ہیں. لیکن وہ ڈیٹیرنس کا ماحول پھر نہیں رہنا تھا, اور یہی کل بھی پاکستان کی پرابلم تھی کہ اگر آپ نے ڈیٹیرنس کو برقرار رکھنا ہے تو پھر آپ کو رسپونڈ تو کرنا پڑے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا جو پریمپٹیو ڈاکٹرن لے کے آگے چل رہا تھا, اس کے سامنے پاکستان کی حکومت, پرائم منسٹر, آرمڈ فورسز تمام ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر نے 2 دفعہ تقریر کر کے یہ بات کہی, اور انڈین پرائم منسٹر کو یہ بات کہی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز یہاں پہ موجود ہیں اور کسی بھی طرح سے ہماری ٹیریٹری سے وہ ٹیررزم کے اندر شامل ہیں, تو ہمیں بتائیے, جن مرضی ٹرمز پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے میں تیار ہیں. تو دیکھیے, انٹرنیشنل لا کے نیچے اگر نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان کے جو ایکشنز ہیں اس کی رسپانسبلٹی لیگل انٹرنیشنل لا کے کانٹیکسٹ میں اسٹیٹ رسپانسبلٹی نہیں بنتی جب تک اسٹیٹ کمپلیسٹ نہیں ہو. اور یہاں پہ ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی نے بھی کچھ کیا ہے تو ہمیں بتائیے, ہم ان کے خلاف ایکشن کریں گے. تو ان حالات میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا انڈیا کو سپورٹ کرنا یا یہ کہنا کہ وہ پھر بھی وائلنس کر سکتی ہے یا ایگریشن کر سکتی ہے, تو یہ یو این کا جو سٹرکچر ہے, ہمارا نیشن سٹیٹ کا جو سٹرکچر ہے, جس کے نیچے آپ نیشن سٹیٹس آپس میں پیس کن ٹرمز پہ رکھتی ہیں, اس کے خلاف جاتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان سرکمسٹانسز میں ریسٹرینٹ ہی ایڈوکیٹ کرے گی. بالکل صحیح. حسن نثار صاحب کی طرف جائیں گے. حسن صاحب, خطے کی تاریخ کے تناظر میں اگر آپ بات کریں, اکثر آپ جائزہ بھی لیتے ہیں جو ہمارے خطے کی تاریخ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کبھی پاک بھارت مسئلہ ریزالو ہو پائے گا؟ کشمیر کا جو مسئلہ ہے دونوں سے جڑا ہوا, جس کی بہت اپنی اہمیت ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں اب یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے تناظر میں اگر آپ بات کریں, کبھی سالو ہو پائے گا یہ مسئلہ؟ اچھا, الٹیمیٹلی تو ہونا ہے, مطلب اس میں تو کوئی شک شبہ ہے نہیں.
انسان نے اور ایک بڑی سو کالڈ ایک مہذب دنیا، انہوں نے 2 عالمی جنگیں لڑ کے دیکھ لیں، ایٹم بامز استعمال کر کے دیکھ لیے. الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ کون سی ایسی جنگ ہے دنیا کی جس کا انجام مذاکرات پہ نہیں ہوا؟ بتائیں مجھے آپ. یہ ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نہیں. جنگ تو ویسے بھی ایک عربی کا محاورہ ہے کہ ہنڈولے کی طرح، رولر کوسٹر کی طرح ہے، یہ چلتا رہتا ہے معاملہ. لیکن الٹیمیٹلی تو اگر انہوں نے رہنا ہے، یہاں تک کہ اگر نہیں بھی رہنا، باقی نہیں بھی رہنا، تب بھی ان دونوں صورتوں میں ان کو کنکلوڈ کرنا پڑے گا، اور وہ ایک ہی نوٹ پہ کنکلوڈ کرنا پڑے گا، اور وہ امن ہے. بیکاز عقل اور علم اور انسانی تجربہ تو ظاہر ہے پوری دنیا، اس میں تو کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بالکل اسی طرف حوالہ بھی دیا تجربہ ہے، ایک وزڈم ہے کہ انسان نے بالآخر عقل اور حکمت کا استعمال کی ہی آج وزیر اعظم نے بھی بات کی اور حوالہ بھی دیا. کم سے کم انہی قیمت جنگوں پہ کا ہو جائے تو بہتر ہے. مذاکرات کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا. بالکل درست حسن صاحب. اب ہم رپورٹ کارڈ میں ایک مختصر بریک لیں گے. ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے. ارشاد صاحب، جیسے پروگرام کے آغاز میں صافی صاحب سے جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بھارت نے فیور کیا ہے ہمیں کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں اس معاملے کے اوپر. تو یہ سارا جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، یہ اگر ریزالو ہو بھی جائے گی تو ہم کیا دیکھیں گے کہ ہم ایک پیج پر ہی رہیں گے پاکستان میں؟ تمام سیاسی جماعتیں مختلف معاملات کے اوپر اس طرح اکٹھے ہو جائیں تو کتنی بہادری سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے صورتحال کا؟ دیکھیے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاک فوج کا جو رد عمل ہے، جو رسپانس ہے، ہماری حکومت کا جو رسپانس ہے اور جو سیاسی جماعتوں کا جو رسپانس ہے. لیکن وہ جو ابھی آپ نے بات کی نا، جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مس کیلکولیشن نہ کریں، منطق، عقل اور حکمت سے کام لیں. اور جیسے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ پہلی، دوسری اور تیسری اور آخری چوائس امن ہے. دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر منطق اور حکمت سے کام لیا جاتا، اگر جولائی 1914 میں جرمنی آسٹریلیا کو سربیا پر حملہ کرنے سے روک دیتا تو 2.5 کروڑ ہلاکتیں نہیں ہو سکتی تھیں، بچا جا سکتا تھا، پہلی جنگ عظیم سے بچا جا سکتا تھا. اگر 1 ستمبر 1939 کو جرمنی پولینڈ پر حملہ نہ کرتا اور وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، لیکن بس وہ حکمت اور منطق نکلی اور 5 کروڑ لوگ مر گئے. اگر عراق منطق اور حکمت اور عقل سے کام لیتا، ایرانی انقلاب کے بعد نہ مغربی بیکنگ سے حملہ کرتا، تو سالہ سال ہزاروں لوگ نہ مرتے. اسی طرح ہمارا دیکھ لیں، 65 دیکھ لیں، 71 دیکھ لیں، کارگل دیکھ لیں. پھر جیسے حسن نثار صاحب نے کہا، جاپان میں جو لٹل بوائے اور فیٹ مین یعنی ہیروشیما اور ناگاساکی، آج بھی جاپانیوں سے جا کے پوچھ لیں. عراق میں آج جا کے پوچھ لیں، لبنان سے جا کے پوچھ لیں، یمن میں جا کے پوچھ لیں، لیبیا میں جا کے پوچھ لیں، مقبوضہ وادی میں جا کے پوچھ لیں، فلسطین کے لوگوں سے جا کے پوچھ لو. جنگوں کی تباہی، بربادی کیا ہوتی ہے. وہ جو کل تک کھلانے والے تھے آج کھانے کو نہیں مل رہا، سڑکوں پر آ گئے ہیں، رل گئی ہیں، نسلیں ختم ہو گئی ہیں. تو لہٰذا ملکوں کا اور علاقوں کا جائزہ لے لینا چاہیے جو جنگ سے گزر چکے ہیں. اور امن کو موقع ملنا چاہیے. منطق، دلیل اور حکمت سے کام لینا ہوگا دونوں کی عادتوں کو. صحیح، ٹھیک. صافی صاحب، بہت ہم نے سیریس ڈسکشن کی ہے. آن اے لائٹر نوٹ ایک کامنٹ اس پہ بھی چاہیں گے. اس وقت ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ بحث ضرور ہو رہی ہے کہ جو پاکستانی لوگوں کا سینس آف ہیومر تھا اس ساری صورتحال کے اندر، وہاں سے بہت سیریس بات بھی کی جاتی تھی تو بہت ٹھنڈا سا جواب دیا جاتا تھا. اگر اجے دیوگن لکھتے ہیں کہ ہم میری فلم پاکستان میں ریلیز نہیں ہوگی تو لوگ آگے سے کہہ رہے تھے کہ اس کا ٹریلر ہی ہمیں اتنا پسند نہیں آیا، ہم نے وہ دوسری بھارتی فلم دیکھ لی جو زیادہ انٹرسٹنگ تھی اور ہمیں پسند آئی. تو یہاں جو مزاج رہا اس ساری صورتحال میں اور وہاں جو رہا، اس میں فرق واضح ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ آج ابھی بلکہ وہ صاحب صاحب آج انہوں نے وہ کہا کہ بھارتی پائلٹ نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ اس نے کہا کہ اس میں ٹماٹر نہیں ہے اور انڈیا نے ٹماٹر بند کر دیے تھے. دیکھیے، یہ جو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دونوں ملکوں میں ایک خاص لیول کی نفرت، غصہ اور انتقام تو پچھلے 70 سالوں سے ہے. لیکن جو انڈیا میں اس وقت ایک غرور اور تکبر کے رویہ آ گیا تھا، اس کی 5-6 وجوہات تھی. ایک ان کی اکانومی کی نسبتاً پاکستان کے مقابلے میں ترقی یا سائز کا بڑا ہونا. دوسرا ان کا
جو فلم انڈسٹری اور اس طرح کی چیزیں تھیں. تیسرا ان کو یہ زوم تھا کہ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد اب دیکھیں وہ امریکہ کے بھی اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے ہیں اور عرب دنیا میں بھی ان کے تعلقات پیدا ہو گئے, اور وہ اس زوم میں مبتلا تھے کہ پاکستان اس وقت ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. پھر یہ میڈیا اور اس طرح کی چیزوں کا زوم تھا, لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا, اور جس کا ابھی ان کو احساس ہو جائے گا کہ بعض اوقات کچھ حوالوں سے جو ابتری یا کمزوری ہوتی ہے وہ جنگ کی صورت میں طاقت بن جاتی ہے. اور اس وقت ایک اس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستانی قوم وہ تو پچھلے 15-20 سال سے حالت جنگ میں ہے. مثلا آج آپ دیکھیں کہ ہمارا پشاور ایئرپورٹ میں تو رات کی فلائٹس پچھلے کئی سالوں سے نہیں آ رہی تھی. اسی طرح ہمارے ہاں پہلے سے بہت سارے انٹرنیشنل ایئر لائنس کی فلائٹس نہیں آ رہی تھی. آج انڈیا کو احساس ہوا ہوگا کہ جنگ کی قیمت کیا ہوتی ہے, اور اب یہ جب ایک ٹریول ایڈوائزری امریکہ اور اس سے آ جائے گی انڈیا سے متعلق تو پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. دوسرا ہماری فوج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ پچھلے کئی سالوں سے عملاً حالت جنگ میں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں اس وقت جو فضا بن گئی ہے, تشویش ہے, اسکول بند ہو رہے ہیں, میڈیا پہ جنگ ہو رہا ہے. پاکستان میں الحمدللہ معمول کے مطابق زندگی جاری ہے, لوگ معمول کے مطابق اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت وہ جو ہماری پچھلے سالوں کی حالت تھی, یہ افغانی دوست بعض اوقات ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ یار ہمارا کیا ہے, ہمارا تو نہ سٹاک ایکسچینج ہے آپ کے پاکستانیوں کی طرح کے گر جائے گا, وہ سمجھ سکتا ہے جو گزر چکا ہو ایسے وقت سے. اس وقت جو چیزیں ہیں کہ انڈین اکانومی کو جو دھچکا پہنچے گا, ہمارا سٹاک ایکسچینج اگر یہ جنگ نہ بھی ہوتا ہے تو پچھلے کچھ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکثر زمین پہ لیٹا ہوتا ہے. وہ فرق دیکھنا ہوگا, اس کے بعد ان کا ریاکشن ہو سکتا ہے مختلف بھی ہو جائے آگے جا کے. اور انڈین نے اور انڈیا میڈیا نے ابھی تک صرف باتیں کی ہیں, آج کچھ نہ کچھ ان کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جنگ کیا ہوتی ہے. آج کچھ ریالٹی چیک ملا ہوگا آپ کے خیال میں بھارتی میڈیا کو. قطع کلامی کی معذرت صافی صاحب, آگے بڑھوں گی ارشاد صاحب کی طرف. ارشاد صاحب آپ کو کامنٹ کرنا چاہیں اگر جو, کیونکہ بہت معترف پاکستان کی جو میمز اور جوکس پاکستانیوں کی طرف سے چل رہے ہیں اس کے ہمیں بہت سے لوگ انڈیا سے تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستانی سینس آف ہیومر کے, اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. بہت سارے ہیں, جیسے ایک آپ نے کہا کہ اجے دیوگن کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پے لوڈ ریلیز کرنے سے بہتر تھا پاکستان میں ٹوٹل دھمال ریلیز کر دیتے, کچھ تو ہمارا پیسوں کا نقصان ہوتا. اسی طرح آج ایک چل رہا تھا کہ مودی صاحب نے بالی ووڈ کے سارے پروڈیوسروں کو بلا لیا کہ گھس کر کیسے مارا جاتا ہے یہ ذرا بتائیں. اور اسی طرح آج وہ کر لیا تھا, کچھ کہہ رہے تھے کہ یار وہ دلی جاؤ گے تو میرے لیے ساڑی لے کے آنا, کوئی برفی منگوا رہا تھا کاجو کی برفی لیتے آنا, کوئی کہہ رہا تھا کہ دلیپ کمار کی طبیعت خراب ہے میرا سلام دینا, کچھ شاہ رخ کا وہ بنگلہ جو منت ہے وہ بھی کہہ رہا تھا. تو ان کی بالی ووڈ کی فلم سٹارز کی تصویریں بھی چل رہی تھیں کہ ان ساروں کو بھی میرا سلام دینا, وہ فلاں دیکھنا, یعنی وہ اس طرح کر رہے تھے کہ جس طرح. اور پھر وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ وہ اس نے جو چائے والا آپ کو انڈین پائلٹ کا نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کھانا بھی کہا تھا, انہوں نے نہیں کھایا. انہوں نے کہا جب مجھے ٹماٹر پسند ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں, ہم ٹماٹر بند کر چکے تھے تو اس لیے کھانے میں ٹماٹر نہیں ہے تو آج نہیں کھاؤں گا. بس اور اس پہ بھی مذاق کیا جا رہا ہے. جی صافی صاحب. جی یہ بھی مجھے بابر ستار صاحب نے دکھا دیا. یہ آج کل پاکستان میں تو بڑا عجیب تماشا ہے نا, مسلم لیگ نون والے لگ کے ہماری تصویر لگا کے اپنی طرف سے پی ٹی آئی سے متعلق چیزیں بنا لیتے ہیں, اور پی ٹی آئی والے روزانہ اپنی طرف سے نون لیگ سے متعلق. یہ سلسلہ تو سالوں سے جاری ہے, پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا. تو ابھی بابر صاحب نے مجھے دکھایا کہ میرے حوالے سے کسی نے ایک وہ کیا ہے کہ وہ دوسرا پائلٹ جہانگیر ترین صاحب نے خرید لیا ہے. صحیح, ٹھیک. نیائی صاحب آپ کو کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو چیز ہے کہ بھارت کے اندر اس وقت جو خبت عظمت ہے کہ جس کو انڈین ہوبرس کہتے ہیں یا زوم ہے اپنی عظمت کا, اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ سوچیں کہ بھارت کو کوئرس کرنا یا بھارت کے اوپر کوئی چیز نافذ کرنا ممکن نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو پچھلے اس میں کر رہے تھے, جو آپ نے سوال ایک کیا جس کا جواب اس طرح ایڈریس نہیں ہوا کہ آیا ہم متحد ہیں, ہم بہت متحد ہیں, لیکن اس اتحاد میں مزید اس کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے. اور اتحاد کے لیے ضروری ہے, انڈیا کے اندر یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے
ہم پہلے بھی کئی دفعہ نیشنل کرائسس کے اوپر بلا چکے ہیں قومی کانفرنس سے، اور آل پارٹیز کانفرنس کا ملاد ہے کہ اس کو آپ نے اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہی یہ سوچنا ہے کہ آیا قوم کی قیادت کے لیے قوم کی پارٹیز کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور جو رنجشیں کوئی تھیں تو یہ موقع ان کو دور کرنے کا، اور اس میں ضروری ہے کہ جو قومی قیادت ہے اگر نواز شریف کو پیرول پہ لانا پڑتا ہے ایک دن کے لیے اس میں کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے، تو جو تصویر آئے گی جو سب کی تصویر آئے گی وہ قوم کو بہت اوپر لے جائے گی۔ عقل کا مظاہرہ کیا جائے آپ کے خیال میں، جس طرح وزیر اعظم نے عقل اور حکمت کا مظاہرہ کیا جائے۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ، اور خاص طور پہ ہمیں اطہر عباس صاحب نے بھی آج جوائن کیا تھا اس اہم معاملے پر ڈسکشن کے لیے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ۔